इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। हमारी 12वीं जमात की दरसी किताब की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। आज से इंशाअल्लाह हम बाकायदा दुराई का आगाज़ कर रहे हैं। अज़ीज़ तालिबात, हमारी उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 1, मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम। शिबली नुमानी के मकाले मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम के चीदा चीदा नकात में आपके सामने दोबारा दोहरा रही हूँ। उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो फरमाएंगी। ये धुराई इंशाअल्लाह आपके आइंदा इम्तिहानात के लिए कारआमद और मुफीद साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम। अज़ीज़ तालिबात, जैसा कि इस मकाले में शिबली नुमानी ने मुसलमानों के तर्ज़ तालीम के 3 अदवार का ज़िक्र किया है। 3 अदवार का ज़िक्र किया है। सबसे पहला दौर है, फिर दूसरा दौर है और तीसरा दौर है। अब पहला दौर जो है वो बिअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर बिअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 145 हिजरी तक है। दूसरा दौर 145 हिजरी से शुरू होकर 712 हिजरी तक जाता है। अब शिबली नुमानी अपने मकाला मुसलमानों के कदीम तर्ज़ तालीम में जो मुसलमानों के पहले तर्ज़ तालीम के जो पहले दौर का ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि मुसलमानों की तालीम का पहला दौर जो कि बिअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ और 145 हिजरी तक गया। तो 145 हिजरी तक, यानी जब इस दौर में तसनीफ़ और तालीफ़ जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू नहीं हुई थी, उस वक्त जो तालीम थी वो अरब के सादा तर्ज़ ज़िंदगी के लिए नहायत मौज़ूं थी। अलूम वो थे जिनको हाफ़ज़े से ज़्यादातर ताल्लुक़ था। इल्मी मयार इतना अच्छा था कि बेस तलब और पेचीदा मसाइल भी आम मामूली फ़हम रखने वाले की दस्तरस से बाहर न थे। तर्ज़ तालीम बिल्कुल वही था जो सन्नत और रवायत जो कि कदीम ज़माने से राइज था। ये पहला दौर है जो कि बिअसत नबी से लेकर 145 हिजरी तक आता है। अब शिबली नुमानी के मकाले के मुताबिक इस दौर में तालीम ज़्यादा वसी, मुरतब और बाकायदा थी। इस दौर में जिन अलूम को रवाज आम हासिल था उनमें नहव, मानी, लुगत, फ़िक़्ह, उसूल, हदीस, तारीख़, अस्मा और रजाइल वग़ैरह शामिल थे। इसके बाद फिर दूसरा दौर शुरू होता है जो कि 145 हिजरी से लेकर 712 हिजरी तक का दौर है। ये दौर 145 हिजरी से यानी 7वीं सदी हिजरी तक के आखिर तक का दौर है। इस दौर में तालीम की अहम खुसूसियात में मुसन्नफ़ लिखते हैं कि तालीम का ये दूसरा दौर अजीब दिलचस्पियों से भरा हुआ है। यानी दरियाए सिंध के किनारे तक इस्लाम की हुकूमत है। सैकड़ों कबीले रेगिस्तान अरब से निकलकर दूर दराज मुल्कों में आबाद हैं और बहुत सी कौमें दिली ज़ौक़ व शौक़ से इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। दूसरे दौर में इस वसी दुनिया में न कोई सर रिश्ता तालीम है, न बाकायदा कोई यूनिवर्सिटियाँ हैं और न ही बाकायदा कोई मदरसे हैं। अरब की नस्लें जो हैं वो हुक्मरान हैं, मगर हुकूमत ऐसी बेताल्लुक़ है कि मुल्क के आम अखलाक, माशरत और तमद्दन पर फ़ातिह कौम का असर बिल्कुल नहीं पड़ता। दूसरे दौर में औसत और आला तालीम के लिए जो कि मदरसे और तालीम गाहें हैं आबाद हैं, उनमें ज़्यादातर मस्जिदों के सहन हैं, खानकाहों के हुजरे और उलमा के ज़ाती मकानात इस्तेमाल हो रहे हैं। इस सादा बेतकल्लफ़ अमरात में वुसअत और फयाज़ी के साथ इल्म की तरबियत हो रही है। दूसरे दौर में अमला का भी तरीका राइज है। उस्ताद एक बुलंद मकाम पर या मिंबर पर बैठ जाता है और किसी फ़न के मसाइल ज़ुबानी बयान करता है
طلبہ استاد کے بیان کو اس کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے ہیں اور اس طرح ان کے پاس اپنے ذاتی تیار ہونے والے نوٹس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ امالی کا نام دیا گیا ہے، یعنی یہ ان کے باقاعدہ اپنے ذاتی ہینڈ ریٹن نوٹس کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس اس دور میں ایک دوسرے تعلیم کے دور میں جو اہم چیز ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لازمی ہے، وہ مناظرہ کی مجلسوں میں حاضر ہونا ہے۔ ان مناظروں میں علماء، طلباء دونوں شریک ہوتے ہیں اور بحث کے فیصلے کے لیے کسی بہت بڑے ممتاز عالم دین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ دوسرے دور میں بھی نحو، صرف، لغت، معنی، اسماء اور رجائل کے علوم رائج ہیں جن کا حصول مذہب کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کی بدولت مرات، بخارا، فارس، بغداد، مصر، اندلس، شام کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج رہا ہے، اور علامہ ذہبی کے مطابق بعض درس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں 10,000 سے زائد دواتیں اور قلمیں رکھی جاتی ہیں۔ لوگ احادیث نبوی لکھتے ہیں۔ مجمع میں 200 امام حاضر رہتے ہیں جو اجتہاد فتوے دینے کی پوری قابلیت رکھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس پہلے دو ادوار ہیں جو کہ مسلمانوں کی طرز تعلیم کا بہت ہی سنہری اور خوبصورت باب، جسے اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس کے بعد 7ویں صدی کے آخر سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے زوال تک کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی 712 ہجری سے لے کر 1330 ہجری تک کا ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے۔ 1330 ہجری تک کا یہ ہمارے پاس طرز تعلیم کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ تیسرے طرز تعلیم کے تیسرے دور میں، جو کہ 7ویں صدی کے نصف آخر سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے زوال تک ہے، شبلی نعمانی اپنے مقالہ مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم میں اس دور میں نظام تعلیم کی جو خرابیاں پیدا ہوئی ان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن میں غیر مفید مضامین کا اجرا ہے، کثرت مضامین ہیں، خاص قاعدوں کی پابندیاں ہیں، املا کا خاتمہ ہے اور فنی تعلیم کا فقدان شامل ہے۔ اب تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا ہے کہ جو فن حاصل کرنا اصل مقصد نہ تھا، ان پر ایسی باریک بینیاں ہونے لگی کہ عمر کا ایک بڑا حصہ ان کی نظر ہو گیا اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تعلیم مقصود اصلی تھی ان پر پوری توجہ دی جاتی۔ پھر تیسرے دور میں کثیر تعداد میں مضامین درس میں شامل ہونے لگے، جس سے تعلیم کو بہت نقصان پہنچا، کیونکہ طالب علم مجبور ہوتا تھا پاس ہونے کے لیے اس کو تھوڑا وقت ہر مضمون کو دینا پڑتا تھا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ پاس تو وہ ہو جاتا مگر اسے کسی بھی مضمون پر عبور حاصل نہ ہوتا۔ پھر تیسرے دور میں مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئی، فارغ التحصیل ہونے کے لیے خاص مدت مقرر ہوئی جس نے تعلیم کی رفتار کو سست کر دیا۔ تیسرے دور میں ایک اور اہم خامی جو پیدا ہوئی وہ املا کے طریقے نے طلبہ کو جو فائدہ پہنچایا تھا، تیسرے دور میں املا کا خاتمہ ہوا جس سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن یعنی پریکٹیکل کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی جس میں اصل مسائل زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کی متعلقات پر بحث ہوتی تھی۔ اسٹوڈنٹس، ان 3 ادوار جو کہ آپ کے سامنے بیان ہوئے، پہلا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 145 ہجری کا دور ہے جس میں قوت حافظہ پر اور یادداشت پر ہی زیادہ کام ہوتا تھا، سادہ طرز تعلیم جو کہ نہایت ہی موزوں تھی اور جس میں ان علوم کو زیادہ تقویت حاصل ہوئی جن میں نحو، معنی، لغت، فقہ، اصول حدیث، تاریخ، اسماء اور رجائل شامل ہیں۔ پھر دوسرا دور جو کہ 145 ہجری سے لے کر 712 ہجری تک ہے، جب کہ عرب کے جو قبیلے تھے وہ
صحرا ریگستان عرب سے نکل کر جب دور دراز کے ممالک میں آباد ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی طرز تعلیم کو کیا تقویت حاصل ہوئی. یعنی اس وقت کیا تھا کہ کوئی باقاعدہ یونیورسٹیاں درس گاہیں قائم نہیں تھی، بلکہ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے سین، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات استعمال ہوتے تھے. اور پھر اس میں بھی املا کا طریقہ راج تھا. استاد کی زیر نگرانی طلباء اپنے نوٹس تیار کرتے تھے. پھر مناظرہ کی مجلسیں، جس کو ہم پریزنٹیشن کہتے ہیں، ان کا ہونا لازمی ہوتا تھا، اور ان مناظروں میں علماء اور طلباء دونوں شریک ہوتے تھے، اور بحث کے فیصلے کے لیے کسی بہت بڑے ممتاز عالم دین کا انتخاب ہوتا تھا. دوسرے دور میں بھی جس طرح کے نحو، صرف، لغت، معنی، اسماء اور رجائل کے علوم رائج تھے، جن کا حصول مذہب کا لازمی حصہ تھا. یہ تو دو ادوار ہیں جو کہ بہت ہی شاندار قسم کے ادوار ہم کہہ سکتے ہیں. تیسرا دور جو کہ ہمارے پاس 712 ہجری سے لے کر 1330 ہجری تک آ جاتا ہے، یعنی یہ 7ویں صدی ہجری کے نصف آخر سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے زوال تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں شبلی نعمانی نے پھر مسلمانوں کی جو طرز تعلیم میں خرابیاں پیدا ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، جن میں غیر مفید مضامین کا اجرا ہے، کثرت مضامین ہیں، خاص قاعدوں کی پابندیاں ہیں، املا کا خاتمہ ہے، اور پریکٹیکل تعلیم کی کمی ہے، یعنی عملی تعلیم کا فقدان ہے. جو کہ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر چونکہ پریکٹیکل تعلیم، فن تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے جب کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی تو اس میں اصل مسائل زیادہ کتاب کی عبارت اور اس کے متعلقات پر بحث ہوئی. ان خرابیوں کا شکار ہو کر مسلمانوں کا نظام تعلیم بری طرح متاثر ہوا اور ان سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے. یہ تھا ہمارا پہلے سبق کا چیدہ جو نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب جو ہمارے پاس نتیجہ نکلا وہ یہی ہے کہ تیسرے دور یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور میں تعلیم کا جو ایک جدا گانا قانون پاس ہوا، جس میں فارغ و تحصیل ہونے کے لیے خاص مدت متعین کی گئی، اگرچہ ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی، لیکن اس میں بھی پھر کیا ہوا کہ جو نظام تعلیم تھا وہ بہت ہی سستی کا حامل ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ حصول تعلیم یا مدت کے لازمی قانون نے تعلیم کی رفتار سست کر دی، اور اس کے علاوہ املا کے خاتمے، غیر مفید مضامین کے اجرا اور فنی تعلیم کے فقدان سے تعلیم زوال پذیر ہونا شروع ہوگی. جی طالبات، ہمارا یہ جو مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ہے اس کے چیدہ نکات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. 3 ادوار جو کہ مولانا شبلی نعمانی نے اپنے اس مقالے میں ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اس کے میں نے آپ کے سامنے مختصراً احوال دوبارہ سے دہرا دیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس سے استفادہ کیا ہوگا. اسی چیپٹر کو آپ پورا چیپٹر دوبارہ اس کی ریڈنگ کریں گے، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ اس کی ریڈنگ کرتے ہوئے آپ نے ان 3 ادوار کو تفصیلاً پڑھنا ہے، اور مشقی سوالات جو ہیں انشاءاللہ اس کی آپ نے دہرائی کرنی ہے. آئندہ پیر کے دن انشاءاللہ آپ کا اسی چیپٹر کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا. والسلام.